जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद। और आज की हमारी मेहमान अव्वल तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, शायर मशरिक की बहू, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जोजा और सेनेटर वलीद जावेद साहब की वालिदा माजदा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ नासरा जावेद साहिबा की। आइए उनसे बात का सिलसिला बढ़ाते हैं और जानते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या खोया और क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास आपके खुद के नाम के अलावा 3 अलग अलग टाइटल्स हैं, बहू का, बीवी का और अब तो वालिदा माजदा का भी। तो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको? देखिए, ये तो हर खातून के साथ जो है ये तमाम लगे हुए हैं। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी दुख्तर थी फातिमा। तो जावेद नामे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि उनको बीवी मरियम पर 3 किस्म की बरतरी है। एक तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, एक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया थी, और फिर हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा थी। तो ये उनको 3 किस्म की अफ़ज़लियत हासिल है। और बीबी मरियम जो है वो हज़रत ईसा की वालिदा थी, ठीक है, उसका एक ही पहलू है। तो ये तो इत्तेफाकी बात है ना बीबी मरियम के साथ। बाकी तो दुनिया में सबके साथ ही ऐसे ही लगा वो सिलसिला। तो अगर आपके बचपन की बात करें तो आपके कितने फैमिली मेंबर्स थे आप? मेरी वालिदा ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन का इजरा किया था, क्योंकि हमारे मुलाजिम की बीवी जो थी वो तीसरे बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि 2 बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला। तो उसने किसी दाई को बुलाया और उसने पता नहीं उससे क्या किया, तो वो मर गई। सो फिर मेरी वालिदा ने सोचा यहाँ पे ज़रूर लोगों के लिए ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तरीके जो है वो इनको बताने बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने यही किया कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन 1954 में उसका किया इजरा। और फिर उसमें ये है कि उनका ख्याल था कि नामी गिरामी लोग शामिल होंगे तो फिर ये बात आगे चलेगी। जस्टिस मुनीर उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनको उन्होंने पेट्रन बनाया। और फिर कुछ अरसे के बाद वो आ गए हमारे जो सदर अयूब है, और वो थे तो यूज़रपर ही। लेकिन ये है कि जिस वक्त वो हुकूमत में आ गए तो उनको पेट्रन बना लिया, और फिर ये हुकूमत के लेवल पे फैमिली प्लानिंग रिकग्नाइज हो गई और पॉपुलेशन प्लानिंग एसोसिएशन हुई। तो हम 2 बहन भाई हैं, मेरे भाई और मैं, उनका तो इंतकाल हो गया तो 20 साल पहले, और मेरे बच्चे भी 2 हैं। और डॉक्टर जावेद इकबाल भी 2 बहन भाई, मुनीरा बानो जो अभी भी माशाल्लाह हयात है, और डॉक्टर जावेद इकबाल थे। तो इसी तरह कहते हैं ना, बच्चे कम खुशहाल घराना। तो यही असल में हम लोग जो मुतवसत तबके के हैं, हम तो बच्चे 2 से ज़्यादा भी अगर हमारे हों तो हम कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों के पास वो नहीं है वसाइल, उनको इस बात का समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारे हैं ना मुल्ला, वो कहते हैं कि जी ये इस्लाम में मना है, हालांकि इस्लाम में मना नहीं। तो बस ये सूरत हाल है। कई लोग यहाँ पे हैं जिनके 12 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, और 6 बच्चे तो औसत है हमारे। तो जब तक हम इनकी तादाद नीचे नहीं लाएंगे, पाकिस्तान खुशहाली के साथ आगे बढ़ नहीं सकता। अच्छा मैम, अभी आपने अपनी क्यूट सी फैमिली का जिक्र किया, तो मुझे बताएं, जैसे आजकल भी मोस्टली हम बेटियों की ज़्यादा बॉन्डिंग अपने फादर से होती है, तो आपकी बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा थी, अपने फादर के साथ या मदर के साथ? यकीनन वालिद ही के साथ थी, और मेरा जो भाई है वो मेरी वालिदा का बहुत चहेता था। लेकिन उसको ज़्यादातर उन्होंने बोर्डिंग में रखा। पहले कश्मीर में, श्रीनगर में बर्नहॉल स्कूल में रहा। उसके बाद जब वो कश्मीर पाकिस्तान जो है कायम हुआ, तो फिर उसको कश्मीर के बर्नहॉल से, क्योंकि वो मुतनाज़े इलाके में चला गया, तो उनको एबटाबाद के बर्नहॉल में डाला। फिर एचएसएन कॉलेज में भी बोर्डिंग में डाला। तो मैं तो घर में एक लिहाज से अकलौती ही थी। वाओ,
پھر تو اکلوتے ہو کے آپ کے مزے بھی اتنے ہی ہوں گے. میں نہیں سمجھتی کیونکہ اکلوتا بچہ جو ہے اس کے لیے زندگی ذرا مشکل ہوتی ہے. اگر دو تین بہن بھائی ہوں نا آپس میں کھیل میں مشورے میں یہ بھی ہے. جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اکیلا رہنا جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ کارآمد نہیں. میم آپ کے بچپن کی کوئی ایسی سہیلی جو اب تک آپ کے ساتھ ہو؟ اصل میں دیکھیے میری عمر تو 80 سے گزر گئی. تو جب کوئی 60 کا ہوتا کہتے ہیں یہ 60 آ گیا, 70 کا ہوتا کہتے ہیں 17 بترا گیا, 80 کا جب کوئی ہو نا تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو گزر ہی گیا. میری بھی بہت ساری سہیلیاں کچھ گزر ہی گئی, تو چند ایک ہیں, کوئی کان سے سن سکتی ہے, کوئی فاتر العقل ہو گئی ہوئی ہے, تو بس کم و بیشی ملاقات ان سے ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش تو انسان کرتا ہی. بالکل کرتا ہے, اور اب وہ آپ کو دیکھ کر تو ویسے ہی سوچتی ہوں گی کہ واہ ہماری دوست آج کہاں ہے اور کتنا نام ہے ان کا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, 20 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے, تو میرا کیا نام. اب تو میں کہتے ہیں نا چراغ سحر ہوں بجھی چاہتی. میم آپ کے جاوید صاحب کے ساتھ کوئی ایسی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ تو جیسے آپس میں ازدواجی رشتے ہوتے ہیں, وہ گھر میں بالکل اکیلے تھے کیونکہ ان کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا جس سے 7 برس کے تھے, اور والد کا انتقال ہو گیا اس سے چند برس بعد, میرا خیال ہے 13 یا 14 برس کے تھے جاوید. تو پھر اس کے بعد گھر میں منیرہ تھی اور ڈاکٹر جاوید اقبال تھے. پھر ان کے ساتھ تھیں ایک جرمن خاتون جنہوں نے ان کو پرورش کی, خاص طور پر منیرہ کی, کیونکہ وہ تو 2.5 سال کی عمر میں ان کی والدہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ جرمن خاتون نے ان کا بہت خیال رکھا. پھر جب ڈاکٹر جاوید اقبال جانے کے لیے تیار ہوئے پڑھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں, جہاں ان کے والد بھی گئے تھے, تو پھر انہوں نے اپنی ہمشیرہ سے پوچھا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا, بس میں نے پڑھ لیا جتنا. میرا خیال ہے انہوں نے میٹرک کیا. پھر کہنے لگے پھر کیا کریں, کہنے کہ بس میں شادی کر لیتی ہوں. رشتے ان کے تھے 3-4, بہت شہرت تھی ان کے والد کو, تو بس اس میں سے انہوں نے میاں صلاح الدین کو پسند کیا جب رشتوں کی بات ہوئی, کیونکہ وہ میاں امیر جین جو تھے وہ علامہ اقبال کے بہت قریبی مصاحب تھے. تو بس ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. جب ان کی شادی ہو گئی پھر ڈاکٹر جاوید اقبال گئے پڑھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی, اور جب واپس آئے پی ایچ ڈی کر کے, تو اس وقت انہوں نے بہت اصرار کیا میاں صلاح الدین کو کہ آپ آ جائیے میرے پاس, میں تو گھر میں بالکل اکیلا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی فراخ دلی ہے, وہ گھر میں آ گئے, کچھ عرصہ رہے وہاں. پھر ان کے والد نے ان کے لیے ایک نیا گھر بنایا یہاں قریب. کہنے کہ بھائی اب تو آپ آ جاؤ نا واپس. تو وہ پھر میاں صلاح الدین اپنے گھر چلے گئے. تو پھر کیونکہ یہ گھر میں اکیلے تھے تو پھر انہوں نے سوچا, ان کی بہن نے ان کو بہت مشورہ دیا کہ اب آپ بھی اپنے گھر بسا لیں, کوئی گھر میں خاتون ہو. تو پھر انہوں نے شادی کر لی. واو لولی. اچھا ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ منیرہ جو تھی ان کے والد اتنے مشہور تھے, تو آپ کو ایز اے بہو کیسا کتنا وہ آپ فخر محسوس کرتی ہے جب کوئی آپ کو اس طرح سے بھی پکارتے کہ یہ تو علامہ اقبال کی بہو ہیں؟ بہت بڑا اعزاز تو ہے میرے لیے, لیکن دیکھیے یہ تو ایک بالکل جو رشتہ ہے نا یہ بالواسطہ سا ہے. میرا کوئی ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں, اور نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوئی اثر لیا ان سے, کیونکہ میری تو پیدائش سے پہلے یہ علامہ اقبال کی وفات ہو چکی تھی. تو جو ان کے بارے میں کہا سنا گیا وہ آپ لوگ شاید زیادہ جانتے ہوں, خاص طور پہ جو دانشور ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے اقبال پہ, اور بہت لوگوں نے کی ہے, تو وہ یقیناً زیادہ جانتے ہیں. کیا آپ پاکستان کی پہلی خاتون جج تھیں؟ یہ 1994 کا واقعہ ہے کہ بے نظیر تو پہلی ایک مسلمان ملک کی وزیر اعظم بنی. ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے کوئی لے آ سکتی یہاں تبدیلیاں قانون سازی کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی عورتوں کے لیے کر سکتی ہوں میں ضرور کروں گی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری خاتون جج کوئی نہیں ہے اعلیٰ عدلیہ. تو کراچی سے انہوں نے ایک خاتون جج منتخب کی,
لاہور سب سے بڑا کیونکہ صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، بالکل یہاں سے 3 خواتین منتخب کی اور ایک کی خیبر پختونخوا سے۔ اوکے بلوچستان میں اس وقت کوئی خاتون اتنی پڑھی ہوئی LLB وغیرہ تھی ہی نہیں، تو وہاں سے کوئی نہ ہو سکی۔ لیکن یہ دیکھیں اتفاق ہے، اس میں اتفاق ہے کہ سب سے پہلی چیف جسٹس جو کسی صوبے میں بنی خاتون وہ بلوچستان میں بنی۔ یہ ابھی حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئی ہیں، تو سپریم کورٹ میں بھی اب ہمارے خاتون ہیں عائشہ ملک، لیکن کتنے مردوں نے مخالفت کی یہ تو ہم ہی لوگ جانتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو وہاں پہ تقرری ان کی کروائی، کیونکہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو آگے آتے دیکھنے برداشت نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ قانون کا شعبہ ایسا ہے جس میں دنیا بھر میں خواتین بہت دیر سے داخل۔ میں ہارورڈ لاء اسکول گئی ہوں تو وہاں پہ اب میں سمجھتی ہوں 2010 میں انہوں نے 50 ایئرز آف ویمن ایٹ ہارورڈ لاء اسکول جو تھا اس کا کیا، ایک جشن منایا، تو ہم تو اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین کو میرا خیال ہے 1972-73 میں داخلہ مل گیا تھا یونیورسٹی لاء کالج میں، تو اگر وہ حساب لگائیں تو ہم زیادہ پیچھے تو نہیں ہیں۔ میم اس زمانے میں تو آپ کے میل ہی نہیں فیمیل بھی بہت کمپیٹیٹرز ہوتے ہوں گے، تو آپ ان کو کیسے فیس کرتی تھی یا کیسے ڈیل کرتی تھی ان سے؟ بہت کم تھی، میں نے تو آپ کو بتایا تھی ہی کوئی، کیونکہ داخلہ نہیں ملتا تھا لاء کالجز میں، پھر اگر داخلہ ملتا تھا تو قانون شعبہ ایسا تھا کہ مرد ان کو زیادہ انکریج نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس آ گیا، جس کی وجہ سے 1961 میں پہلی دفعہ خواتین جو تھی ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے قصبے میں یا اپنے دیہات میں ہی یہ بلدیاتی جو ہیں نمائندے ان کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کروانے۔ اور فیملی کورٹس ایکٹ آیا 1964 میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر ضلع میں کم سے کم ایک خاتون جج ہو اور فیملی کورٹ کی۔ تو اس سے یہ ہے کہ کچھ خواتین کو حوصلہ افزائی ہوئی کہ اگر ہم پڑھیں گے قانون تو ہمیں موقع ملے گا۔ تو پھر اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اتنے نہ ہوں خواتین کہ وہ ہر ضلع میں ایک خاتون جج ہو سکے تو 2 اضلاع میں ایک خاتون ہوگی جو 3 دن ایک ضلع میں عدالت لگائے گی، 3 دن دوسرے میں۔ اب یہ حالت ہے کہ ہر ضلع میں کم سے کم 2 خواتین جج ہونی لازمی ہے، اور ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں، کیونکہ اب کافی ساری خواتین جو ہیں وہ اس شعبے میں داخل ہو گئی۔ اچھا، جو ابھی آپ نے کہا کہ لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے، تو آپ کے ٹائم میں بھی ہوتی تھی، آپ کو نہیں لگتا آج کل کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے؟ ہر کوئی کر رہا ہے۔ وہ ہراسانگی خواتین کی تو ہوتی ہی ہے، مرد نہیں چاہتے کہ خواتین آگے نکل جائیں۔ تو مجھے تو ویسے ہی بات کرنے کا بڑا شوق تھا، تو جب میں نے عدالت میں قدم رکھا، جس وقت میرے شوہر جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے، تب تک تو میں آئی نہیں۔ میں نے کہا ایسے لوگوں میں انگوش نمائی کریں کہ جی ایک طرف جو بیوی ہے وہ وکالت کرتی ہے، دوسری طرف دنیا ہے وہ جج ہے، پھر چیف جسٹس ہے، پھر سپریم کورٹ میں۔ تو جب وہ بالکل ریٹائر ہوئے پھر میں نے پریکٹس شروع کی، تو کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، تو میں نے یہ کرنا شروع کر دیا اسٹیٹ کیسز میں، مثلا جو لوگ جیل میں ہیں یا جن کو ایسی سزائیں ہوئی ہیں اور ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے دفاع، تو ان کا 100 روپے ان زمانوں میں دیتے تھے۔ 100 روپے بھی اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں تھی ان زمانوں میں، بہرکیف میں نے شروع وہی سے کیا۔ تو پھر جو لوگ آتے تھے عدالتوں میں اپنے دوسرے کیسز کے سلسلے میں، ان کو یہ تاثر ملا کہ یہ تو کافی گفتگو بھی کرتی ہیں اور بات بھی میں اردو میں کرتی تھی تاکہ سمجھ آ جائے صحیح جو بھی کوئی عزیز اقارب ہے۔ تو پھر لوگوں نے آنا شروع کر دیا اپنے طور پر۔ پھر میں نے اپنا دفتر کھول لیا وہیں ہائی کورٹ کے قریب، اور اسی طرح پریکٹس بھی میری کافی زیادہ ہو گئی۔ پھر رفتہ رفتہ اتنی ہوئی کہ جس وقت ججز مقرر ہوئیں تو اس وقت ہمارے چیف جسٹس نے مشورہ دیا، بے نظیر نے اپوائنٹمنٹ کے لیے نام دینا تھا کہ ان کو آپ ضرور کیجیے۔ تو پھر کچھ عرصہ اس پہ بھی تو ان کی ریدیں ہوتی رہی، لیکن جس وقت وہ راضی ہو گئی تو پھر ہم 3 فخر النساء ہو کے تھی، اور طلعت یعقوب اور میں، وہ یہاں سے پنجاب سے پہلی 3 ججز۔ طلعت یعقوب جو تھی ان کی بہن تھی MNA، ان کو کوئی خاص قانون کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ فخر النساء ہو کر کافی لائق تھے، انہوں نے بار ایٹ لا کیا ہوا تھا لندن سے، لیکن
ان کا چانس آیا چیف جج بننے کی باری آئی، اس وقت مشرف تھا، لیکن انہوں نے ان کو چیف جسٹس نہیں بنا، اور چیف جسٹس بن گئے ایک جو ان سے جونیئر تھے جج۔ تو یہ اس قسم کی امتیازی سلوک تو خواتین کے ساتھ ہوتا ہی آیا۔ پھر ہراسمنٹ ایکٹ 2010 میں ہوا، لیکن اس میں جج کا جو ہے نا انتخاب، اس کے بارے میں بات ہو نہیں سکتی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فخر انصاف کورٹ جو بیچاری بھی میرا خیال ہے مہینہ بھر ہوا ہے ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، مجھ سے چھوٹی تھی، ہم تینوں میں سے تو میں ہی تھی جس کی عمر زیادہ تھی، لیکن بس وقت جس کا آتا ہے کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا، تو وہ گزر گئی۔ سپریم کورٹ میں بھی نہیں ان کو لے کے گئے، پہلی دفعہ یہ عائشہ ملک جو ہیں یہ خواتین میں سپریم کورٹ میں گئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا ان کا جو ہے کردار وہاں پہ، اور جو بھی وہ فیصلے دیتی ہیں صادر کرتی ہیں وہ کسی بھی مرد کے مقابلے میں برابر ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ٹیونڈ، وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود ہے ناصرہ جاوید صاحبہ۔ تو میم میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ اس زمانے کے نظام تعلیم اور آج کے نظام تعلیم میں آپ کتنا اور کیا فرق دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ نظام تعلیم میں تو کیا مثبت تبدیلی کوئی نہیں آئی، کیونکہ یہ بات ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میری والدہ نے شروع کیا تھا خاندانی منصوبہ بندی کا نظام، تو خاندانی منصوبہ بندی یہاں پہ مناسب طریقے سے ہوئی نہیں، کیونکہ اس پہ ملاؤں نے بہت اختلاف، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی جو 3.25 کروڑ تھی مغربی پاکستان کی، جو اب مکمل پاکستان ہے، اب اس کی آبادی آپ جانتے ہیں کہ 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور بلکہ زیادہ یہ ہے اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں جب کرتے ہیں سینسس تو اس کو کہتے ہیں مردم شماری کرتے ہیں، تو فردم شماری کہیں تو خواتین بھی گنی جائے، خواتین کو گنا ہی نہیں جاتا، اور جاتے بھی سارے مرد ہیں گھروں میں کرنے مردم شماری، بچے کتنے، تو اگلا بھی جو ہے وہ کہہ دے گا جی 2 ہے بچے، بس 2 ہی، بالکل ہاں جی، پھر بچیاں بھی تو ہیں 3، اس طریقے سے کچھ اندازہ آپ کو صحیح نہیں کہ واقعی ہماری جو آبادی ہے کتنی ہے، یہ 22 کروڑ ہے یا 24 کروڑ ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے یقیناً 24 کروڑ ہوگی، کیونکہ گنے ہی نہیں جاتے، عورتیں نہیں گنی جاتی تو ان کے کام بھی نہیں گنے جاتے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک آپ سمجھیے لحاظ سے سانحہ بھی ہے۔ اور پھر جو آپ نے تعلیم کا نظام کی بات یہ ہے کہ جب گھر میں بچیاں اور بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ اگر بھیجیں اسکول تو لڑکوں کو بھیجیں، لڑکیاں جو ہے وہ مائیں گھر رکھ لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں چلو گھر کا کام کاج کریں، یہ تو ہے نہیں پرایا گھر، بالکل کسی اور کے گھر چلے جانا ہے تو ان کو پڑھا کے ہم نے کیا حاصل، بالکل، حالانکہ اگر ایک لڑکی کو پڑھائے تو پورا خاندان جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، بچے بھی اس سے سیکھتے، اور ایک مرد کو پڑھائیں تو ایک فرد کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس بات کی سوچ ہمارے یہاں ابھی ہوئی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا نظام اس انداز میں آگے نہیں بڑھا جیسے بڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے تو اپنی والدہ، کیونکہ وہ بہت اس قسم کے فلاحی کام کرتے تھے، ان کی یاد میں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے بچوں کے لیے، جہاں ان کو مفت تعلیم ملتی ہے، لیکن وہاں بھی میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کم ہے، حالانکہ میں ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے وہاں پڑھانے کے لیے بھی صرف خواتین رکھی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں خواتین جو ہے وہ زیادہ احساس کرتی ہیں بچوں کے مسائل کا، اور بچوں کو بہتر انداز میں پڑھاتی ہیں۔ لیکن اب یہ ہے، اب 10ویں جماعت تک اسکول تو ہو گیا، 10ویں کے لیے داخلے بھی بھیجے، لیکن میرا خیال ہے جو بھیجے ہیں 5-6 بچوں کے گئے،
اس میں سے فی الحال صرف ایک ہی لڑکی ہے. تو جب لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو میں سمجھوں گی کہ واقعی ہم نے کچھ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے. بالکل. تو آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی نصیحت یا کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ بس دیکھیے 64% آبادی جو ہے ہمارے وہ نوجوان اور یہ انہی کا زمانہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب اپنے گھر والے ہو جائیں گے 2 بچے تو سکھ ہزار, اس سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر اچھا معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے, اچھی تربیت دینی ہے, گھر میں جو معیار زندگی ہے وہ بہتر بنانا ہے, تو کم بچوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں, زیادہ کے ساتھ. اس لیے یہ تو ہماری جو اب نئی نسل ہے ان کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا یہ ہماری لڑکیوں کا بھی کام اور لڑکوں کا. قائد اعظم نے خصوصی طور پہ یہ کہا تھا شروع میں ہی 14 اگست کے قریب کہ پاکستان کے قیام میں اور تحریک پاکستان میں بہت جو تھا کردار ادا کیا خواتین. اب جب پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور قائم ہو گیا ہے تو میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بھی وہ اسی طریقے سے حصہ کریں جیسے کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک میں کیا ہے. اور کوئی نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ خواتین کو آپ 4 دیواری کے اندر مقید رکھیں. ان کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور فعال اپنا کوئی نہ کوئی کام معاشرے میں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے. تو جو بچیاں ہیں ان کے لیے تو میرا یہ خصوصی پیغام ہے. اور لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ مقابلہ کریں, محنت کریں. اصل میں بات یہ ہے لڑکیاں اب جاتی ہیں نا اسکولوں کالجوں میں تو وہ محنت کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم زیادہ محنت نہیں کریں گے ہمیں لڑکوں سے برابر اتر نہیں سکتے. لیکن لڑکے جو ہے نا وہ زیادہ تر اپنا کبڈی کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے نمبر کم آتے ہیں تو بہت ساری کانوکیشن پہ جاتے ہیں تو زیادہ اسناد جو ہیں اور زیادہ جو اس طرح کے ہیں تمغے وغیرہ وہ لڑکیاں لیتی. تو یہ لڑکوں کو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ وہ بھی آگے نکلیں گے. اور یہ ہے 3 پیغامات ہمیں دیے تھے قائد اعظم. تو وہ یہ 3 پیغامات تھے. اتحاد, اس لیے آپس میں متفق رکھنا. یہ دیکھیں نا ہر وقت جو پارٹیاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہی ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کر رہی ہیں, یہ نہیں کرنا. اتحاد رکھنا ہے. اور تنظیم کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کسی پروگرام کسی ایجنڈے کے تحت کریں, منصوبہ بندی پہلے اس کی کریں, پھر جو بھی ہے اس کے اوپر عمل کریں. اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اور تیسری بات یہ ہے یقین محکم. یقین محکم کا مطلب میں یہ لیتی ہوں کہ اپنے آپ پر بھی یقین کریں, اپنے معاشرے پہ بھی یقین کریں, پاکستان پہ بھی یقین کریں. اگر آپ سب طرف یقین محکم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے ہمارے پاس قدرتی وسائل سب ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ بیکار چلے جاتے ہیں, ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آ جاتے ہیں اقتدار میں وہ کرسی کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں جیسے ایلفی لگی ہوتی ہے. تو جمہوریت کا تو حسن یہی ہے کہ اگر آپ نے جو اپنا منشور میں وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, ایک دفعہ بس بیٹھ گئے تو ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام جو رویہ ہے اس کی وجہ سے دیکھیں 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, ہمارے حالات اس طریقے سے بہتر نہیں ہوئے بلکہ شاید میں سمجھتی ہوں دیگر گوں ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس خزانے میں کوئی رقم نہیں ہے, ہمارے پاس فیکٹریاں بہت سی بند ہو رہی ہیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. عام جو انسان ہے وہ اس کے لیے آٹا جو ہے وہ ملتا ہی نہیں. مہنگائی جو اس کی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات. آٹے یہاں پنجاب, حالانکہ پنجاب میں آٹا اور دالیں اور چاول یہ سب چیزیں یہاں کاشت ہوتے کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبزیاں دیکھیں, پیاز, آلو, ٹماٹر, مٹر, ان کی نرخ اس طرح کی ہے کہ عام افراد تو لے ہی نہیں سکتے. اب آٹے کی دھکم پیل میں کئی لوگ جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے کچھ لے بھی جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سب باتیں ہمارے جو ہیں اس وقت ریاست کے ساتھ جو اقتدار میں ہے برسر اقتدار
کو یہ سب باتیں سوچنا ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو اعتماد اپنا دیا ہے ان کے بارے میں نہیں سوچتے، تو پھر ان کا احتساب کرنا بھی تو ہمارا کام ہے۔ اگلی باری ان کو نہیں لائیں گے، اگر جمہوریت قائم رہی تو پھر وہ لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے وعدے اپنے پورے نہ کیے، وعدے وفا جنہوں نے نہیں کیے۔ بالکل، بس جو کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے رویہ وہ اختیار کرنا ہے جس سے ان کی زندگی سہل ہو، اور خاص طور پہ سیلاب زدگان کی، ان کے لیے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ اوپر سے اوپر جیسے دودھ میں سے بلائی لے جاتے ہیں نا، یہ لوگ لے جاتے ہیں، تو پیچھے رہتا تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں تو میری ایک ہے خالہ زادی سمجھے، ان کے ذریعے بھیجتی ہوں، اور بلکہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ بلوچستان میں حالات جو ہے نا وہ بہت ہی دگرگوں ہیں ان علاقوں میں جہاں پانی آیا تھا، اور وہاں پہ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بلوچستان میں تو ان کے لیے بھی جانا مشکل ہے، اور جن کے ساتھ وہ رسد بھیجتی ہے ان کے لیے بھی، تو کیا کریں طریقہ کار کہ بلوچستان میں لوگوں کے لیے کوئی امداد ہو سکے۔ لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ امانت ان لوگوں کی ہے جن کا حق ہے اس پہ، اور ان کو آپ نے دینا ہے، وہ ضروری ہے۔ سو یہ بات اگر سب یاد رکھیں، محنت بھی کریں، اتحاد بھی رکھیں، تنظیم بھی رکھیں، اور لوگوں کا خیال بھی رکھیں، تو پاکستان دنیا کی جو ہے ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہم شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بڑی بیوٹیفل ایڈوائز آپ نے کی ہے میم۔ یہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، آئے روز طلاقوں کے اتنے کیسز سننے کو ملتے ہیں، اس کی طلاق ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کیا کہیں گے کہ ایک میاں اور بیوی کا آپسی تعلق یا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مردوں کی زیادہ چلتی ہے گھروں میں۔ بالکل یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ یہ جو ہے نا پدر سری نظام ہے، اور جو مرد چاہتا ہے گھر میں وہی ہوتا ہے، لیکن ایسا اسلام میں تو کہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کو حق ہے ان تمام املاک پہ یا اس تمام زر پہ جو انہوں نے کمایا، اور مردوں کا اس پہ جو انہوں نے کمایا، اور اگر گھر میں دونوں میاں بیوی جو ہے وہ حصہ لیں اور مشترک طور پہ گھر کو چلائیں اور آپس میں ہم آہنگی سے چلائیں تو گھر یقیناً بہتر چلے گا، بالکل، بچے بھی ہیں جو آرام سے رہیں گے۔ لیکن اگر طلاق کی یہ بڑھ رہی ہے، اس کا جو تعداد ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدم برداشت، لوگوں میں برداشت کی بالکل قوت نہیں رہی، اور اس میں ماؤں کی تربیت جو ہے اس کا بڑا حصہ ہے۔ اگر مائیں تربیت اچھی کریں گی اور کوئی امتیازی سلوک نہیں کریں گی بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان، تو یقیناً بہتر معاشرہ ہوگا۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتی ہوں اسلام کی حقیقت پسندی ہے۔ اگر میاں بیوی کا کسی وجہ سے ناچاکی ہو جائے تو علیحدگی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زندگی اجیرن ہو اور بچوں کے سامنے ہر وقت مار کٹائی ہو، اور جس کو ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کہتے ہیں وہ ہوتی رہے۔ تو اسلام ایک واحد معاشرہ ہے اور مذہب ہے جس میں اجازت ہے کہ اگر آپ کا کسی وجہ سے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوتا تو جنہوں نے رشتہ کروایا یا جو بڑے ہیں وہ کوشش کریں کہ آپس میں ان کی صلح ہو جائے۔ اور ہمارے جو عدالتیں ہیں اس میں بھی جو اس وقت فیملی کورٹس کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ عدالت نے تمام جب باتیں سن لیتے ہیں پارٹیوں کی تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں مصالحت ہو جائے، اور مصالحت کا بہت اہم کردار ہے، اور عدالت نے بھی کوشش کرنی ہے اور جو وکلاء ہیں دونوں فریقین کے کہ ان کے آپس میں مصالحت ہو جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ مصالحت نہیں ہو سکتی تو پھر عدالت کا یہ فرض ہے کہ فوری طور پہ ان کو ہدایت دے دے کہ جو زندگی ان کی اجیرن ہو گئی ہے اور کسی وجہ سے بچوں پہ بھی اثر ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ ایسی بات جو ہے اس کو ہم نے دونوں پہلو اس کے دیکھنے کہ کیسے مصالحت ہو سکتی ہے، کیسے معاشرے میں بہتر ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو ہے وہ بھرم رکھیں، ایک دوسرے پہ اعتبار رکھیں، ایک دوسرے کی خاطر کریں اور غصے سے پیش نہ آئیں، حلیمی سے پیش آئیں، تو
پھر انشاءاللہ زندگی جو ہے انشاءاللہ وہ بہتر گزر سکتی. انشاءاللہ. میم ابھی میں یہ جیسے دیکھ رہی ہوں آپ کی بات کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے آفس میں ایک منی لائبریری بنائی ہوئی ہے، تو یہ ساری کتابیں کوئی شاعری والی بھی کتاب ہے، شعر و شاعری والی؟ شعر و شاعری والی بہت سی ہیں. اصل میں ایک تو میرے شوہر قانون دان تھے، ان کی لائبریری قانون کی تھی، وہ بڑے بیٹے کو میں نے دے دی. اور جو میری اپنی لائبریری تھی میں نے بھی اپنے وقت میں پھر بنائی، وہ میں نے چھوٹے کو دے دی. انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، حالانکہ میں نے ان سے بہت کہا تھا کہ دیکھیں اگر باپ دادا کا یہ پیشہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح جائیں، آپ نئی کوئی جو ہے اپنے لیے راستہ تلاش کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو باقی جو تھوڑی سی بچی کھچی کتابیں ہیں وہ میں نے اپنے لیے رکھ لی. تو زیادہ تر اس میں قانون کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں زیادہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، کچھ اس میں ایسی ہیں جن کا شاعری سے تعلق ہے، کچھ علامہ اقبال کے بارے میں ہے. پھر لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کتنی پڑھاکو ہوں، میں حالانکہ اتنی پڑھتی نہیں، پر اب تو میری نظر بھی اجازت نہیں دیتی. ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی کتاب کا تحفہ آ جاتا ہے. تو کبھی میں رکھ بھی لیتی ہوں، کچھ پڑھ بھی لیتی ہوں، کبھی میں تحفے کے طور پہ کسی اور کو دے دیں، کیونکہ ہم قلم قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس اور دینے کو ہے ہی کیا. اگر کوئی آئے اور وہ اس بات کا اظہار کرے کہ جی یہ کتاب جو ہے اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دیں، تو میں ضرور دے دیتی ہوں. کیونکہ کتاب پڑھنے سے ہی انسان جو ہے نا وہ کچھ سیکھتا ہے زمانے کے بارے میں اور زندگی کے گزارنے کے بارے میں. تو یہ ہر وقت جو ہے نا اسمارٹ فون، اس کے اوپر اگر آپ انحصار کریں گے نا تو بہت سی باتیں آپ کو غلط بھی پتہ لگیں گے، اور خلاصے جو ہیں وہ بھی آپ ذرا سوچ سمجھ کے پڑھیں. پہلے جو صحیح کتاب ہے نا، جس شعبے میں آپ کا تعلق ہے یا کسی مضمون سے، پہلے کتاب پڑھیں. صحیح. پھر جب آپ کو سمجھ آ جائے پھر بے شک اخیر میں آپ اس کی جو ہے کرنے کے لیے تیاری تھوڑا سا خلاصے کی طرف توجہ دیں. لیکن پھر خلاصے کو آپ ایک ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ہوئی. کہ بہت سارے خلاصے لکھنے والے جو ہیں وہ صرف پیسے کمانے کے لیے خلاصہ لکھ دیتے ہیں اور اس میں باتیں جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوئی. تو بس یہی ذرا خیال رکھیے گا کہ کتابوں سے محبت کیجیے گا، گھر والوں سے صبر کے ساتھ پیش آئیے گا، ماں باپ کی عزت کیجیے گا، اور ضرور جو آپ کی زندگی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سنوارے گا. کیونکہ اقبال نے تو فرمایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت. میم مجھے بتائیں، علامہ اقبال نے جو دو قومی نظریہ اور جو الگ ملک کا پاکستان کا بیسیکلی خواب دیکھا تھا، اس خواب کے والے پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے، ہم اس بات کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. کہیں نہیں جانا، ہم باتیں کریں گے ناصر آپا سے، ضرور واپس آئیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو آپا میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو خواب میں علامہ اقبال نے پاکستان دیکھا تھا اور آج کے پاکستان میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ بہت سے لوگ تو مذاق کے انداز میں کہہ دیتے کہ اگر علامہ اقبال کو پتہ ہوتا کہ یہ حالت ہونی ہے جو انہوں نے ملک کا خواب دیکھا تھا تو وہ اس رات سوتے ہی نہ خواب دیکھتے تو نہ یہ سارا کچھ ہوتا. لیکن یہ تو ایسے مذاقی بات ہے. بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جانتے تھے کہ جس ماحول میں مسلمان یہاں رہ رہے ہیں بر صغیر میں، جو ہندو تھے نا وہ بڑے بڑے ساہوکار تھے، چلاک تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے اپنی گٹھ جوڑ رکھا ہوا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ پیچھے رہ گئے معاشرے میں بھی، اور ان کے لیے معاشی ضروریات بھی پوری کرنی جو تھی دوبھر ہو گئی تھی. اور ساتھ یہ تھا کہ ہندو ان پہ مسلط رہتے. تو یہی علامہ کو خیال تھا کہ مسلمانوں پہ اگر ہندوؤں نے مسلط رہنی ہے تو اگر انگریز چلے بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جب تک ہم اپنی علیحدہ ریاست نہ رکھیں جس میں مسلمان
جو ہیں وہ اپنی زندگی، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے مطابق گزار سکیں، اپنا روزی کا مسئلہ حل کر سکیں. تو اسی لیے الہ آباد میں انہوں نے 1930 میں یہ دیا تھا خطاب، پاکستان کے بارے میں ایک اپنی سوچ دی تھی، اور وہ یہی تھی کہ قیام پاکستان یا پاکستان میں یا ایک ان سارے صوبوں میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ علیحدہ بنے صوبے، اور وہ چاہے ہندوستان کے بیچ میں ہوں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اور اسٹیٹس ود ان اور ود آؤٹ انڈیا، تو ان کو کم سے کم خود مختاری ملنی چاہیے. تو یہ تصور تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ صاحب فکر تھے، تو اب وہ صاحب عمل کی تلاش میں تھے. تو محمد علی جناح ان دنوں میں ولایت میں تھے، اور وہ بہت قابل وکیل تھے، وہاں بڑی ان کی پریکٹس تھی. تو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ واپس آئیے، آپ ہی کو میں اس قابل سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی قیادت کریں. تو ان کے جو خطوط ہیں وہ قائد اعظم نے پھر خود شائع کی، اور وہ کتاب جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اقبال لیٹرز ٹو جناح. بلکہ یہ اس پہ ہے، وکیپیڈیا میں بھی ہے ان کی تعداد ساری. تو وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے آمادہ کیا علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کہ وہ واپس تشریف لے آئے. اور میرا خیال ہے 1934 میں پھر آخرکار وہ واپس آ گئے ان زمانوں کے ہندوستان میں. اور علامہ اقبال کی ملاقات کے لیے جاوید منزل جہاں ان کی رہائش تھی وہاں آئے. تو بہت علامہ کو اس بات کی مسرت ہوئی، اور انہوں نے کہا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو یہ پھر 1938 میں اقبال کا تو وصال ہو گیا، لیکن 1940 میں منٹو پارک جو ہوتا تھا اب اس کو اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں پہ تمام مسلمانوں کا بہت بڑا ایک اجلاس ہوا. وہاں قائد اعظم نے خطاب کیا، اور باقی جو بھی مسلم لیگ کے لیڈران تھے، اور زیادہ تر اس میں جو تھے وہ بنگال سے تھے. آپ دیکھیے کہ بنگال کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے قیام میں، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی قرارداد پاس کی. اور پھر تمام لوگوں پہ محترمہ فاطمہ جناح بھی وہاں تھی، مادر ملت. تو آپ نے خواتین سے کہا کہ آپ ان کی قیادت میں اپنی تحریک چلائیں، اور مرد بھی اپنی تحریک چلائیں. تو میرے والد اور میری والدہ دونوں جو تھے وہ اس تحریک کے فعال ارکان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد تو فیروز پور جیل میں بھی مقید ہوئے، کیونکہ انگریزوں نے سمجھا کہ یہ بہت زیادہ آزادی کے پیچھے ہیں. اور بھی ملک فیروز خان نون بے شمار اور بھی گئے تھے وہاں مسلمان جیل میں. تو بہرکیف آخر 1947 میں آزادی پاکستان کو مل ہی گئی. علامہ اقبال تو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کا خواب جو تھا وہ تو شرمندہ تعبیر ہوا، اور اس تحریک میں تمام لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، جو مسلم لیگ کے تھے اور جو مسلمان تھے اور جو یہاں مقیم تھے. کیونکہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ ہم کو اگر آزادی مل جائے تو ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنی روزی کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی مثبت طریقہ نکال سکتے ہیں. اور یہ امید تو بہت تھی، لیکن یہ اتنے سالوں میں پتہ نہیں کہاں ہم راستے سے تھوڑا سا ہٹ گئے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ دوبارہ ہم اس راستے کے بارے میں اپنے آپ کو واقف بھی کریں کہ ہمارا راستہ کیا تھا. اقبال کے خطوط جو تھے جناح کو شائع ہوئے ہیں، آپ پڑھیں، تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھیں، یہ دیکھیے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، اور اس کو حصول کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے بھرپور کوشش کریں. انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. میم کوئی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو آپ کی؟ دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دوراہا آتا ہے، تو سوچتے ہو ادھر جائیں یا ادھر جائیں، تو راستہ تو ایک ہی اختیار کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ شاعر کہہ گئے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. لیکن بات یہ میں اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ
مجھے اللہ نے مثبت راستے پہ چلنے کی توفیق دی، اور جس کا مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ وہ میں راستہ اپناؤں گی، میں نے اپنا بھی لیا، پھر اس میں میں نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، اور محنت کے بغیر آپ کو کوئی چیز جو ہے نا اس کا مثبت نتیجہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو تمام نوجوان یہ یاد رکھیں کہ محنت اور انتھک محنت، یہی سبق ہمیں قائد اعظم نے فرمایا تھا جس وقت پاکستان کا قیام ہوا تھا۔ تو آپ ایسے کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے، اور بے ایمانی جو ہے وہ معاشرے میں سے نکالیں، کیونکہ بے ایمانی بہت پھیل گئی ہوئی ہے، اور رشوت ستانی جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، سفارش بھی چھوڑ دیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا ہنر کوئی نہ کوئی سیکھیں، تاکہ اگر آپ نے BA MA کر بھی لیا ہے اور آپ کو نہیں کوئی ملازمت ملتی تو اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنا اگر آپ کو آتا ہے، تو یہ کوئی اس میں شرمساری کی بات نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے مارکہ ہے، اور آپ ضرور اس کے بارے میں سیکھیے بھی کوئی ہنر اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں میرا آپ سے بس آخری سوال ہے، آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ دیکھیے، ہر قریب زندگی جو ہے اس کا اپنا ہی کوئی نقطۂ نظر ہے، تو یہ تو میں سمجھتی ہوں سوال ایسا ہے جس کا کوئی ایک جواب ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، اور زندگی میں بڑے پیچ و تاب آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو آپ نے ہمیشہ حوصلے سے کام لینا ہے، اور جو بھی زندگی میں آپ کے ساتھ واقعات اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ رکھیے، یقین رکھیے اپنے آپ پر، اور اپنے گرد و نواح پہ، اپنے قوم پہ رکھیں، اپنی ریاست پہ رکھیں، کیونکہ اس ریاست میں آزاد رہنا جو ہے نا، یہ سوچنا کہ جی یہاں سے چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں، کسی اور ملک میں جا کے تھرڈ ریٹ شہری ہونا جو ہے نا، کوئی اس میں فضیلت نہیں۔ اپنے ملک میں آپ رہیں گے، آپ اول نمبر کے شہری ہیں، کیونکہ تمام شہری ایک جیسے، احترام انسانیت کے لیے یہ ملک جو تھا قائم ہوا تھا، تو تمام لوگوں کا احترام ایک جیسا ہی، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، تعلیم یافتہ ہو یا ناخواندہ ہو۔ جب ہم سب کو ایک جیسا احترام دیں گے تو سب کے لیے جو معاشرہ ہے نا اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ناصرہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔